खुदा का धर्मों बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आप सबों की सलामती हो। यीशु में अजीज भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों, आज हम खुदा उनके नहायत शुक्रगुजार हैं उसके पाक दिन के लिए, खास दिन के लिए जो उसने अपनी परस्तिश इबादत के लिए रखा ताकि लोग जमा हों और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आज हम भी अपने ख़ानदानों के साथ खुदा उनके घर में मौजूद हैं। आज की सारी परस्तिश के लिए अपनी तमाम तर दरख्वास्तें खुदा के सामने रखने के लिए, सारी तिलावतों के लिए जो हमने खुदा उनके पाक कलाम से सुनी है, इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम सब इंजील मुक़द्दस की तिलावत के लिए सब खड़े होंगे। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 28वां बाब और 16वीं आयत से। इंजील मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। तशरीफ़ रखिए। थोड़ी देर के लिए अपना सारा ध्यान हम खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आज मसीही कलीसिया की ईमान की बड़ी सच्चाइयों में से आज एक बड़ी खास सच्चाई का दिन है, और किसी को याद है वो सच्चाई कौन सी है? ईद सऊद है। ये ईमान की और अकीदे की, हमारे मसीही अकीदे की सबसे बड़ी, तमाम दूसरी सच्चाइयों के साथ एक बड़ी सच्चाई है। ईद सऊद, जिसे यौम सऊद भी कहते हैं, जिसे खुदावंद यीशु मसीह का जलाली बदन समेत आसमान पर उठाया जाना कहते हैं, जिसे यीशु अल मसीह का ईद सऊद यानी आसमान पर उठाया जाना भी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ख़ास तौर पर याद रखें कि इसको हम ऐसे ना कह दें कि मसीह खुदावंद आसमान पर उठाया गया। मुकम्मल बात तब होती है हम पूरा जुमला बोले, खुदावंद यीशु अल मसीह का बदन समेत आसमान पर उठाया जाना, तब ये अकीदा पूरा होता है। कैसे जी? पूरा जुमला बोलेंगे, खुदावंद यीशु मसीह का बदन समेत आसमान पर उठाया जाना, ये ईद है। और ये एक बड़ी खुशखबरी है जो कि सिर्फ मसीहियों के पास है, कि वो जिंदा बदन समेत आसमान पर उठाया गया। और ये अकीदा हमने खुद नहीं बनाया, ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, बल्कि नासरत का मसीह जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, वो बड़ा भला, वो यरूशलेम में रहा, गलील और गिरदो नवा में उसने तालीम दी, मोजज़ात दिखाए, और रोमियों ने उसको सलीब चढ़ाया, वो मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और फिर 40 दिन अपने शागिर्दों को, लोगों को दिखाई देता रहा, और फिर उनके सामने उनकी गर्दनें ऊपर उठी हुई थी। तो मसीह क्या है? वो उनसे जुदा हो गया।
دیکھتے دیکھتے ان کے جدا ہوا۔ کسی نے خود سے کہانی نہیں بنا لی، بلکہ لوگوں نے اسے دیکھا ہے، اور انجیل مقدس اس کی گواہ ہے۔ بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ مسیح یہاں پر رہ جاتا۔ کون چاہتا سی؟ کون چاہتا تھا؟ مسیح کے شاگردوں میں سے کون چاہتا تھا کہ وہ یہاں رہ جاتا؟ پطرس کہتا تھا ہم یہاں 3 ڈیرے بنا لیتے ہیں، موسیٰ کا بھی، ایلیا کا بھی، اور تو بھی ہمارے ساتھ رہ۔ لیکن یاد رکھیں اس کا جانا بڑا ضروری تھا، کیونکہ جو آسمانی ہے وہ زمین پر رہ نہیں سکتا۔ آسمانی زمین پر ٹھہر نہیں سکتے۔ اور بارہا کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان پر سے اترا ہے۔ جو اترا تھا اسے واپس جانا ضرور تھا، ضرور تھا۔ میرے عزیزو، آج کے دن کیا کیا ہوا، کیا واقعات ہیں، ان پر ہم غور و خوض کریں گے۔ خاص بات آج کے دن کی، عید سعود المسیح کی کیا ہے، اس دن کیا کیا ہوا ہے، اس پر غور کریں گے ہم۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ مسیح خداوند آسمان پر چڑھ گیا، اور کیوں چڑھ گیا۔ سب سے پہلی بات، آج کی انجیل کو اگر کسی نے دھیان سے سنا ہے تو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات آج کے دن کی یہ ہے کہ یسوع نے آسمان پر جاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو کہا کہ آسمان اور زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ابلیس نے جھوٹ بولا تھا، میں کہتا ہوں جھوٹ بولا تھا، کیونکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ اس نے امپریشن دیا تھا، اس نے ساری دنیا اور اس کی مملکت مسیح کو دکھا کر کہا کہ یہ میں ساری چیزیں تجھے دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آفر کس کو کروا رہا ہے؟ جس کے وسیلہ سے ساری چیزیں پیدا ہوئی، اور اس کے بغیر کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ ساری دنیا کی ریاستیں، اختیار تو اسی کے ہیں جس کو وہ آفر کروا رہا تھا۔ آج مسیح جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو ایک تسلی دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا، میرے پاس ہے۔ یہ اعلان کرتا ہے۔ آج کی عید ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ آسمان کے نیچے، زمین پر سارا اختیار مسیح کے پاس ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ابلیس کو مات دی ہے، اس نے گناہ کو مات دی ہے، اس نے فتح پائی ہے، اس لیے روز بروز سارا اختیار تیرے پاس ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی کال ہے، کوئی وبا ہے، اس کی یہ مصلحت ہے، لیکن سارا اختیار پھر بھی اس کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ آج کی عید ہمیں یہ یاد دلاتی ہے۔ آج کی عید ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ یسوع نے ایک وعدہ کیا جاتے ہوئے۔ کیا وعدہ ہے؟ میں دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ رہنے کا وعدہ ہے، ساتھ رہنے کا وعدہ ہے۔ وہ اپنے اختیار میں، اپنی قوت میں، اپنی قدرت میں اور جلال میں، جسم تو آسمان پر اٹھایا جا رہا ہے، لیکن روح میں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ مسیح یہاں موجود ہے؟ اس کا وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے۔ وہ جہاں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس کے نام میں، ہی از دیئر، وہ وہاں پر ہے، وہ اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور میرے عزیزو، مصیبتوں میں، مشکلوں میں، تنگیوں میں، دکھوں میں، کال میں، وبا میں، ہی از دیئر، وہ وہاں ہے، وہ موجود ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، اور سارے وعدے اس کے پورے ہوئے، اور یہ بھی وعدہ روز پورا ہوتا ہے۔ یہ وعدہ روز پورا ہوتا ہے، جب بھی اسے پکارتے ہیں وہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ تیسرا وعدہ آج کے دن وہ کرتا ہے، روح القدس بھیجنے اور قوت عطا کرنے کا وعدہ، اور وہ وعدہ پورا ہوا۔ اس نے روح القدس ہمیں عطا کیا عید پینتیکوست کے روز۔ چند دن بعد ہم وہ بھی عید مناتے ہیں۔ اس نے وہ وعدہ پورا کیا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج کی ایک خوبصورت بات
یہ سارے وعدے کر کے ایک ذمہ داری بھی آج کے دن دیتا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ یسوع نے شاگردوں کو ایک بڑا ارشاد اعظم اور حکم دے دیا کہ پس تم جاؤ اور جا کر کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو تمام قوموں میں، اور شاگرد بناؤ۔ شاگرد بننے اور شاگرد بنانے کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ شاگرد بناؤ، اور شاگرد بنانا ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے، اس پر کبھی خدا نے چاہا تو ضرور بات کریں گے۔ ایونجلزم، بشارت کا کام، ہر بیٹے بیٹی ہر گھر، صرف پادری صاحبان کا کام نہیں، صرف جو بائبل کی تعلیم لیتے ہیں ان کا کام نہیں، سب کے لیے جاتے وقت وصیت میں یہ لکھ گیا کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، بشارت دیو، سارے سب بشارت دے۔ اور بشارت سب تو پہلا سیلف ایونجلزم ہے، گھروں شروع کرو، اپنے آپ کو سکھاؤ، سب سے پہلے اپنے آپ کو سکھاؤ، پھر گھر والوں کو سکھاؤ۔ ہمارے اکثر ایونجلسٹ جو ہے، مبشر جو ہے، جو گھر کا یا پادری صاحب ہیں، وہ گھر کے اندر نہیں ہوتے، باہر دے پادری صاحب ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایونجلزم کہاں سے ہے؟ گھر سے ہے، گھر کے اندر سے ہے۔ سیلف ایونجلزم ہے، اپنے آپ کو سکھاؤ، پھر گھر کو سکھاؤ، پھر نیبر ایونجلزم ہے، ساتھ والوں کو سکھاؤ، ان کو شاگرد بناؤ۔ پھر ہے معاشرتی سوشل ایونجلزم ہے، پھر باہر نکلے، پھر کنٹری ہے، اور پھر آل نیشنز، پھر ساری قومیں، ساری دنیا اس کے اندر شامل ہے۔ آج کی عید سعود کی خوبصورت بات، منظر بڑا خوبصورت ہے، اور منظر کیا ہے کہ یسوع جب جدا ہوتا ہے اپنے شاگردوں سے تو وہ ہاتھ باندھ کر جدا نہیں ہوا۔ کیسے جدا ہوا ہے؟ انجیل کو کسی نے سنا ہے؟ ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور ہاتھ اس کے برکت کے لیے اپنے لوگوں کے لیے پھیلائے ہوئے تھے۔ جب وہ ان سے جدا ہو رہا تھا تو برکت کے لیے ہاتھ جو تھے اٹھے ہوئے تھے، اور میں کہتا ہوں کہ وہی برکت، اس کی تاثیر آج بھی مسیحی کلیسیا پر، ہمارے خاندانوں میں جاری ہے۔ وہ جب جدا ہو رہا تھا تو اس کے ہاتھ ہماری طرف بڑھے ہوئے تھے، وہ جب جدا ہو رہا تھا تو شاگردوں پر اور مسیحی کلیسیا پر اس کے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، برکت کے ہاتھ تھے۔ اور یہ دن اس لیے یاد رکھیں، ہماری زندگی میں جو بھی برکت ہے وہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، ہماری اس میں کوئی محنت نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے بنایا، ہم نے کیا، ہماری محنتیں ہیں، نہیں، یہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں اور برکت کی وجہ سے، اس لیے اس کی شکر گزاری کریں کہ وہ زندہ مسیح جو آسمان پر اٹھایا گیا، وہ ہاتھ پھیلا کر اپنے لوگوں کو برکت دے کر گیا۔ آج اس دنیا میں اگر مسیحی کلیسیا قائم ہے تو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایک اور تسلی کی بات ہے کہ جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو ہم عقیدے میں کیا اقرار کرتے ہیں کہ وہ آسمان پر اٹھایا گیا اور باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا، تخت نشین ہوا، باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ دائنے ہاتھ بیٹھنے کا مطلب ہے سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کر ہر وقت تیرے لیے، میرے لیے شفاعت کرتا، دعا کرتا ہے، تیری اور میری فکر کرتا ہے، باپ کے سامنے ہماری درخواستیں رکھتا ہے۔ اس لیے آج کی عید جو ہے، بہت کم لوگ اس پر بات کرتے ہیں، ایسٹر پر بات کرتے ہیں، کرسمس پر کرتے ہیں، لیکن آج کی عید ہمارے ایمان کی سچائی کا، عقیدے کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ آج کے دن بہت ساری باتیں وہ کر کے گیا ہے، ارشاد اعظم ہمیں دے کر گیا ہے، ہمارے ساتھ وعدے کر گیا ہے، اور اس کے وعدے جو ہیں ہر وقت سچے ہوتے ہیں۔ آج کی عید ہمیں فضل بخشے کہ ہم اسے اپنا آقا مانتے ہوئے
اسے اپنا خداوند مانتے ہوئے، اسے جلالی خداوند مانتے ہوئے جو آسمان پر تخت نشین ہے، اس کی عبادت اور پرستش کریں۔ جب شاگرد مسیح کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے انہوں نے اسے سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ آج جب ہم سیکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، سجدہ کرنا کا مطلب ہے اس کی عبادت کی، سجدہ کرنے کا مطلب ہے اس کی پرستش کی، سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہی خدا ہے اور کوئی نہیں جو سجدے کے واجب ہو۔ اس لیے ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں کہ آج کے دن فرشتوں نے آ کر انہیں کہا، فرشتوں نے کیا کہا کہ اس یسوع کو جیسے تم جاتے دیکھتے ہو اسی طرح آتے ہوئے۔ کہ آج کی عید مسیحی کلیسیا کو یہ بھی امید دیتی ہے کہ وہ پھر سے آئے گا۔ کون آئے گا؟ یسوع آئے گا۔ یسوع مسیح آئے گا اور جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا، اور جو لوگ اس کے لیے تیار ہیں، جو لوگ اپنی زندگیاں اس کو دیتے ہیں، جو لوگ اپنا وقت اسے دیتے ہیں، جو لوگ اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ اس کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے، دیکھیں گے۔ اس لیے آج خداوند کے گھر میں اس بات پر سوچیں کہ کیا میں دیکھوں گا کہ نہیں، کیا میں دیکھوں گی کہ نہیں۔ ہم سب اس بات کو غور و خوض کریں گے کہ جب وہ آئے گا کیا اس کو میں دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ اور اس کے دیکھنے کے لیے صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے اس پر توکل، بھروسہ اور ایمان۔ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے وسیلہ سے ہم سب اس کو دیکھ پائیں گے۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔